अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। डी डे है, बड़ा दिन आ गया है। मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में कराची से सैफान खान और नूरुल आरिफीन भी मौजूद हैं। सबसे बड़ा फैसला अगर हम समझ लें इस वक्त का, वो पाकिस्तान में कल हम देखेंगे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये हमें कल पता चल जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में हमने एक बहुत बड़ा मरहला देखा, बड़े दिन देखे, कई घंटों की हमने क्वेश्चनिंग देखी, तबसरे देखे, और अब कुछ घंटे रह गए हैं जब हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार पनामा केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने वो क्या फैसला करती है। लीडर अपोजिशन इस हवाले से बड़ी क्लियरली अपनी स्टेटमेंट के हैं। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान भी आज एक इजलास कर रहे थे, मुशावरत कर रहे थे, उनकी अपनी स्ट्रेटजी बन रही है। जमात इस्लामी के हवाले से भी खबरें हैं कि वो अपना प्लान बना रहे हैं। ये भी खबरें आई कि बिलावल भुट्टो साहब भी वहाँ पर मौजूद होंगे कल जिस वक्त फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि बहरहाल सब जमातों का इसमें हिस्सा रहा है और सब जानना चाहती हैं कि आउटकम क्या है। पीएमएलएन में बड़े दिनों से हम सुन रहे थे कि बहुत सारे मामलात में आपस में इत्तेफाक नहीं है, जिसकी आज वाज़ेह मिसाल हमें चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में मिली। बहुत से लोग इस बात पर तनकीद कर रहे हैं, वो समझ रहे थे कि शायद कोई आज बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, मगर अगर आपने चौधरी निसार की सियासत को फॉलो किया है तो चौधरी निसार वो शख्सियत ही नहीं थी जो इस वक्त आकर प्राइम मिनिस्टर का साथ शायद छोड़ जाते। छोड़ना चाहते भी तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनकी पूरी सियासत एक बड़ी हद तक लॉयल्टी के साथ रही है नवाज शरीफ साहब के साथ। सो अगरचे वो असूली तौर पर बहुत सारी जगहों पर इस वक्त मुत्तफिक नहीं है प्राइम मिनिस्टर के साथ, मगर जो सियासी वाबस्तगी है, जो सियासी लॉयल्टी है, उनको कभी भी कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक कदम उठाने पर कभी भी नहीं वो ये उठा सकते थे। सो ये तो हमें चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली, बहुत सारी बातें की चौधरी निसार ने, और ये लगता वाज़ेह तौर पर है कि चौधरी निसार को पता था कि कल फैसला आने जा रहा है, और शायद अंदाज़ा भी है कि फ़ैसला क्या आने जा रहा है। ये भी खबरें हैं इस्लामाबाद में गर्म कि बहुत हद तक गवर्नमेंट को भी अंदाज़ा है कि फ़ैसला क्या आने जा रहा है। पीटीआई की तरफ से तो खुलकर प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, लेकिन आखिरकार हमें पता कल ही चलेगा। ये महज क़यास राइयाँ हैं, एजुकेटेड गेसेस हैं। जिसने केस को फॉलो किया है उसकी बेस पर, जजेस के रिमार्क्स पर अपने अपने आइडियाज़ हैं जो थ्रो किए जा रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि कल जो भी फैसला आएगा पाकिस्तान की तारीख में यकीनन एक बड़ा दिन रकम होने जा रहा है। खुर्शीद शाह साहब से जब हमने ये सवाल किया था 62-63 के हवाले से, क्योंकि अब कुछ कानूनी लकूनस हैं जिनके ऊपर अब हमें जवाबात मिल भी गए हैं। मसलन अगर ये सवाल उठा रहे थे कि 3 मेंबर बेंच होगा या 5 मेंबर बेंच, तो वो भी हमें आज वाज़ेह हो गया। ये सवाल उठाया जा रहा था कि क्या प्राइम मिनिस्टर को दोबारा बुलाया जाएगा, वो भी आज वाज़ेह हो गया। सो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें अब नज़र आ रही हैं, और कल और भी क्लैरिटी आ जाएगी। लेट्स लिसन टू खुर्शीद शाह साहब, फिर आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 जजेस ने जिसका मुतालबा मियां नवाज शरीफ ने बीजू सुरला गिलानी से किया था कि आप मुस्तफ़ी हो जाओ, तो वो 3 जजेस थे, ठीक है, और उसको सज़ा दे दी थी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। तो हमने तो मान लिया था, हमने तो कोई शोर नहीं किया, हमने कोई गालम गलोच अदलिया के सामने नहीं की। हम क्योंकि हम इस मुल्क के कानून के खालिक हैं। सैफान, I'll start with you। बहुत चहमगोइयाँ ये हैं कि कल शायद हमें पता चल जाएगा, ये तो यकीनन पता चल जाएगा कि फैसला क्या है, मगर शायद ये चांस भी होगा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा क्या होगा? ये बिल्कुल कवी इम्कानात इसी चीज़ के जाहिर किए जा रहे हैं, और लेकिन हैरानकुन तौर पर यानी पीएमएलएन का जो कैंप इस वक्त है, उनसे बार बार जितने लीडर्स से आपने भी सवाल किए होंगे, हमने सवाल किए हैं, जो हमने और शोज़ में देखा है सवाल किए हैं, बार बार पूछा जा रहा है। इनफैक्ट मुसद्दिक मलिक साहब से तो रिसेंटली जब पूछा गया था कि आप कोई नाम ज़ेरे गौर है, तो उन्होंने कहा हाँ 3 नाम ज़ेरे गौर हैं, एक नवाज शरीफ, दूसरा नवाज शरीफ, तीसरा नवाज शरीफ। फिर पूछते हैं जी कि वर्स्ट केस सिनेरियो की कोई प्लानिंग है, तो कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो हमने तो 1999 में इससे वर्स्ट केस सिनेरियो देखा है, और इससे भी वर्स्ट केस सिनेरियो उससे पहले हम कई बार देख चुके हैं, तो दिस इज नॉट अ वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर अस।
تو پھر آپ کوئی آلٹرنیٹ پلاننگ کچھ کر رہے ہیں, یعنی کوئی اسٹریٹجی ہے کہ فیصلہ خلاف آئے؟ اور ابھی بھی جو سوال پوچھے جا رہے ہیں تو وہ نہیں جی ابھی ایسا فیصلہ کیوں آئے گا, ہم کیوں سوچیں کہ ایسا فیصلہ آئے گا. اب جس طرح چودھری نثار صاحب نے آج چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں, یقینی طور پر کیا پی ایم ایل این اب تک ایک سی پکچر پینٹ کر رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا؟ کیا پرائم منسٹر صاحب کو ایسی آرا دی جا رہی ہے, وہ خود بھی ہے سمجھدار ہیں, لیکن کیا ان کو ایسا سمجھایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا, سب ٹھیک ہے, سب انڈر کنٹرول ہے, ہمیں کسی نئے پرائم منسٹر, یا یہ میڈیا کے سامنے یا عوام کے سامنے ایسا ظاہر کر رہے ہیں یا اندرون خانہ بات چیت چل رہی ہے؟ کیونکہ جتنی بار بھی یہ میڈیا انٹریکشنز کر رہے ہیں اس میں ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی پینک میں نہیں ہیں, ہم کوئی پلاننگ نہیں کر رہے, ہم کسی پرائم منسٹر کا نام نہیں اس وقت سوچ رہے. اور اب یہ جو 5 رکنی بینچ کا معاملہ آیا ہے, اس کے بعد جو نیریٹو تھا یا کہ پرائم منسٹر صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے چانسز بڑھ گئے ہیں, اس نیریٹو میں اس کا جو ویٹیج ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے. اور اب 5 کے فیصلے کے بعد 2-3 آ رہا ہے, کیونکہ ایک تو کچھ ہی لائرز ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ 5 رکنی بینچ بنے گا, زیادہ تر کہہ رہے تھے جی کہ 3 رکنی بینچ ہی فیصلہ سنا دے گا. اب اگر 5 رکنی بینچ فیصلہ سناتا ہے تو ایک قانونی رائے یہ بھی آئی ہے, بابر ستار صاحب کو ابھی ہم سن رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ جن ججز نے اس جی آئی ٹی رپورٹ کو نہیں دیکھا ہے, 2 ججز نے رپورٹ کو نہیں دیکھا ہے, 3 ججز نے رپورٹ کو دیکھا ہے, تو یہ ایک پہلا انوکھا ایک پریسیڈنس نیا سیٹ ہوگا. انپریسیڈنٹڈ ہے ایسا کہ 2 ججز نے اس رپورٹ کو دیکھا ہے اور 3 نے نہیں دیکھا ہے, 3 نے دیکھا ہے 2 نے نہیں دیکھا ہے. تو اس طرح پہلے کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ اگر آپ اجازت دیں تو جسٹس ناصرہ اقبال ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں, سیفان اور نور العارفین دونوں کی اجازت سے ہم ان سے لیتے ہیں, کیونکہ یہ قانونی سوالات ہیں اور ہم کئی دنوں سے پوچھ رہے ہیں, آپ بھی پوچھ رہے ہیں, ہم بھی اپنے پروگرام میں پوچھ رہے ہیں, اور یہ اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں, کیونکہ میں نے ایک پروگرام اسپیسیفکلی قانون دان میرے گیسٹ تھے, تو میجورٹی کا خیال یہ تھا کہ 3 ممبر نے فیصلہ دینا ہے. یہ مائنورٹی کی رائے تھی کہ 5 ممبر ہے, وہ میں آپ کو دکھاؤں گی. لیکن لیٹس کم ٹو جسٹس ناصرہ اقبال. تھینک یو ویری مچ میم فار بینگ آن دا پروگرام. 3 ممبر بینچ اور 5 ممبر بینچ کی کنفیوژن کیوں ہمیں نظر آئی؟ کیا یہ اسٹریٹ فارورڈ معاملہ تھا؟ یہاں تک کہ جب ہم نے پرائم منسٹر کے بچوں کے وکیل سے پوچھا تو وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ 3 ممبر بینچ ہے, یعنی جو مقدمہ لڑا ہے اس کو بھی واضح نہیں تھا. یہ کیوں اتنی کنفیوژن تھی؟ کوئی وجہ تو نہیں ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے مجھ سے پوچھا گیا تھا تو میں نے کہا جی کہ جو 2 ممبر پہلے اپنی رائے دے چکے ہیں ان کو خلا میں تو نہیں ہم نے معلق کر دینا کہ ان کی رائے شامل نہ ہو. ظاہر ہے کہ ان کی رائے اس میں ہے. اور اب یہ بھی مجھے پوچھا گیا کہ جی اگر 1 ممبر پرائم منسٹر کے خلاف دے دے, تو میں نے کہا جی پھر 3-2 کی میجورٹی ہو جائے گی پرائم منسٹر کے خلاف. اگر 2 کی کوئی ڈفرنگ رائے ہو تو وہ مائنورٹی میں ہوں گے. اب تو یہ واضح ہو گیا بالکل کہ 5 ممبر بینچ اکٹھی بیٹھ کے جو ہے اعلان کرے گی فیصلے کا. اور جو 2 ممبرز ہیں ان کو تو بغیر وہ مزید جو تھی تفتیش جو کی تھی جے آئی ٹی نے, اس کے بغیر انہوں نے اپنی رائے قائم کر لی. اب یہ جو ممبر ہیں انہوں نے باقی بھی دیکھ کے تو رائے قائم کی ہے, اس لیے میں تو سمجھتی ہوں اس میں کوئی انوملی نہیں ہے. سو اس میں یہ جو سوال کیا جا رہا ہے کہ جے آئی ٹی دیکھی ہی نہیں ہے رپورٹ اس کی, وہ ویلڈ نہیں ہے. انہوں نے سب نے دیکھی, ان 2 نے بھی دیکھ لی ہے. اگر وہ اس سے کوئی بات اور مزید اس وقت شامل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے, ان کے پاس بھی تھی. ساروں نے دیکھی, آپ نے دیکھی, میں نے دیکھی, کس نے نہیں دیکھی. تو کیا ان 2 ججز کے پاس یہ پروویژن ہے کہ وہ فیصلہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں, یا ان کا فیصلہ اب فائنل فیصلہ تو ابھی آنا ہے نا, اور یہ جو فائنل فیصلہ ہوگا یہ سب کا ہو تو وہ دوبارہ فیصلہ دیں گے؟ نہیں, دوبارہ نہیں دیں گے, غالباً وہی ہے. لیکن اس میں اگر کوئی ترمیم کرنا چاہے تو جے آئی ٹی کی رپورٹ دیکھ کے اگر وہ سمجھتے ہیں کوئی ضرورت ہے تو شاید کر بھی نہیں. میں نہیں سمجھتی اس میں کوئی امر مانے. اینڈ میڈم یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اس طرح کی کوئی اگر آپ ہمیں, کیونکہ ہمیں تو نظیر پہلے کبھی بھی نہیں ہے. یہ بات پہلے پوچھی جا چکی, تو میں نے کہا یہ پہلا اس طرح کا ہے ایک مقدمہ جس میں ایسے ہوا ہے, اور یہ پہلی نظیر ہے. چلے ایک نئی نظیر قائم ہو جائے گی تو پتہ لگ جائے گا کہ کیا فیصلہ دیتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک دفعہ فیصلہ دیا گیا اور پھر دوبارہ فیصلہ دیا جائے گا؟ نہیں, دوبارہ نہیں. اب تو پرائمریلی ان تینوں نے ساری دیکھی ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ, ان دونوں نے بھی دیکھی. اگر وہ سمجھتے ہیں کوئی بات اس میں ایڈیشن کرنے کی ہے تو وہ کر بھی سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ذلی نئی نظیر بن گئی ہے کہ ایسا ممکن ہے, اور اللہ کرے جو بھی فیصلہ کرے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہو. کیونکہ اتنا 1.5 سال چلتا رہے, 1.25 سال, اس کا نتیجہ کچھ ایسا نکلنا چاہیے پاکستان کے آئندہ کی نسلوں کو کوئی پتہ لگے کہ جی کیسی قسم کی یہاں پہ ہونی چاہیے قانون کی حاکمیت.
राइट, सो कल आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि क्या डिसीजन आएगा, और अगर डायरेक्शंस की बात हम कर रहे थे तो मसलन क्या डायरेक्शन दे सकती है? आई हैव नो आइडिया। देखिए ना जी, अब तो कहते हैं ना नतुरसत बुलाए के शब्द दरमियान, इसका मतलब है कि बला से न डरो क्योंकि रात दरमियान में है, लेकिन सिर्फ रात ही है ना। वो कहते थे दो रिव्यू का अगर दो इंतजार में, तो अब आरजू वाले भी गुजर गए और इंतजार वाले भी सुबह खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस वक्त मैं समझती हूँ ये क्या सराई करना बिल्कुल एक बेमानी है कि सुबह क्या फैसला इंशाल्लाह जो भी आएगा। हमारे कॉलीग सैफान खान वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। बस यही बात यही बात साहब है कि रिव्यू का जो ऑप्शन है क्या प्राइम, क्योंकि ये बातें अभी थी कि शायद अकरम शेख साहब या कोई लॉयर या PMLN ये सोच रही है कि लीगल टीम के रिव्यू अगर कोई जजमेंट अगेंस्ट आता है, क्या ये ऑप्शन है लीगली इनके पास कि ये रिव्यू में जा सके, या ये ऑप्शन भी नहीं है कल के फैसले के बाद? रिव्यू सिर्फ उस सूरत में हो सकता है अगर कोई नया कानूनी नुक्ता सामने आए, अव्वल, या दूसरा कोई हकायक ऐसे सामने आए जो पहले सामने थे ही नहीं। अब ये JIT की रिपोर्ट तो ये कहना कि जी उन दोनों ने नहीं देखी, उन्होंने देखी है, सारी कौम ने देखी है, तो उन्होंने कैसे नहीं देखी? रिपोर्ट देखी हुई है, तो इसलिए हकायक तो कोई नए सामने नहीं आ रहे। या वो नए हकायक सामने लाना चाह रहे हैं अकरम शेख तो वो ही जानेंगे। जैसे उन्होंने बाद में ये कह दिया प्राइम मिनिस्टर के वकील ने कि जी अकामा की बात तो उन्होंने डिक्लेयर की हुई थी क्योंकि उनके पासपोर्ट की कॉपी लफ्ज थी और उसमें लिखा हुआ था। अब ये तो बात बिल्कुल अजीब सी है। और जहाँ रोपा में वो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी जाती है, उसमें जगह नहीं थी, उसमें अच्छी भली जगह है, मैंने तो देखा है, आप भी देख लें, जो कुछ मर्जी आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये जो दलील है ना, ये तो बिल्कुल एक बेकार दलील है जो उन्होंने दी। तो अगर इस तरह की दलीलों पे कोई रिव्यू बेस करना चाहे तो उसका तो कोई, मैं नहीं समझती कि कोई असर हो सकता है। मगर एक बात जहाँ तक कानूनी नुक्ता है, कोई कानूनी नुक्ता ये भी कही गई जब पिछला फैसला आया था जिसको अब हम अबूरी फैसला मान रहे हैं कि उस वक्त क्यों नहीं गए रिव्यू में? उस वक्त फिर रिव्यू हो सकता था अगर ये हतमी फैसला था ही नहीं तो? नहीं, उस वक्त कैसे रिव्यू हो सकता था? उसमें 3 जजेस ने तो अभी फैसला ही नहीं दिया था। उनकी जजमेंट तो ये थी कि ये आए पहले JIT का नतीजा तो फिर हम फैसला दें। उनका तो अभी फैसला था ही नहीं, फैसला सिर्फ 2 जजों ने दिया। फिर ये एक हैरानगी की बात नहीं है कि जो वकील मुकदमा लड़े थे उनको भी क्लैरिटी नहीं थी कि ये क्या होगा इस मुकदमे में? क्योंकि ये पहली मर्तबा हुआ ना जो भी हुआ, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि हर किस्म की क्या साराइयाँ जो थी वो थी जारी सारी, लेकिन ये समझना कि जी पहले 2 जजेस की जो राय है उसको नहीं शामिल किया जाएगा, ये तो नामुमकिन था। जब 5 इकट्ठे बैठे थे और उन 2 ने अपनी राय का इजहार किया तो उन्होंने खला में तो नहीं ना किया, उन्होंने इसी केस के बारे में किया था, तो उसको तो शामिल करना लाजमी था। इसलिए मुझे तो जब भी पूछा मैंने कहा जी उन दोनों को शमूलियत लाजमी है, और जो भी फैसला होगा इनमें से एक भी अगर खिलाफ चला जाए वजीर आजम के तो 3-2 हो जाते हैं। राइट, अगर ये तीनों के तीनों उनके फेवर में करते हैं तो फिर वो पहले वाले माइनॉरिटी में ही रहेंगे। और ये हो सकता है कि कोई पहले 2 जिन्होंने कहा कि नहीं है और अब वो JIT, वैसे हाईली अनलाइकली बट आई एम टॉकिंग हाइपोथेटिकली, कि क्या हो सकता है कि वो कहें कि नहीं हम JIT की रिपोर्ट देख के समझ रहे हैं कि हम बदल लें अपना फैसला? देखिए इम्कानात की उसमें तो हर चीज भी है, आलम में इम्कानात के, लेकिन ये होना मैं समझती हूँ बईदुल कयास है। राइट, और इसमें अब ये क्या ये हुकूमत कह सकती है कि आप भी जैसे कह रही हैं ऐसा पहले नहीं हुआ, और बहुत और भी कुछ मेंबर्स हैं आपकी तरह सीनियर वो भी कह चुके हैं, तो क्या हुकूमत ये कह सकती है कि आपने हमारे लिए इम्तियाजी सलूक क्यों किया, एक नई चीज़ कैसे हो गई, हमारे वकील को भी समझ नहीं आई? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? अब देखिए ना, जब कल फैसला आएगा तो फिर इन तमाम बातों के ऊपर इंसान कुछ बात कर सकता है। फिलहाल तो ये सब क्या सा रही है, पता नहीं फैसला क्या होता है। फिर हक में आ जाए तो फिर तो ये पिटिशनर्स करना चाहेंगे रिव्यू, लेकिन रिव्यू की कोई बात उनके सामने होगी तो करेंगे ना। राइट, जैसे मैंने कहा नए हकायक हो या नया कोई कानूनी नुक्ता हो तो वो दोनों में से अगर कोई सामने आएगा तो पता लगेगा। नूरुल आरफीन भी आपसे शायद सवाल करना चाह रहे हैं। नूरुल आरफीन, इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। नहीं, मैं सवाल कोई नहीं करना चाह रहा, आप गुफ्तगू जारी रखिए। अच्छा, आप कोई सवाल नहीं करना चाहे मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपसे दोबारा हम बात करेंगे, वक्फे की तरफ जाते हैं। नूरुल आरफीन सवाल नहीं करना चाह रहे बट आई एम श्योर वो कुछ जरूर देना चाहेंगे। वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। अहम बात यह है कि 3 रुकनी बेंच और 5 मेंबर बेंच की एक कन्फ्यूजन हमने देखी, और अभी जस्टिस नासरा इकबाल ये कही थी कि इसकी वजह यह है कि ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा कोई प्रेसिडेंस नहीं है। सो इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम जो पाकिस्तान में हुआ है। हम वक्फे के बाद आएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कन्फ्यूजन कहाँ तक गई थी। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन।
एंड वेलकम बैक। कल 5 मेंबर बेंच पैनामा केस के हवाले से अपना हतमी डिसीजन देगा। पहले जो डिसीजन आया जिस पे बहुत मिठाइयाँ भी बांटी गईं PMLN की तरफ से, अब वो ये बात कही जा रही है कि शायद उस फैसले को हतमी समझ लिया गया, अगरचे वो सिर्फ अबूरी फैसला था। JIT की रिपोर्ट को जहां उन 3 मेंबर्स ने देखा है, उन्होंने उसको ओवरसी किया है, मगर देखा उस 5 मेंबर बेंच ने भी है। और कल जो भी फैसला आएगा उसमें 2 की राय हमें पहले से पता है, बाकी जो भी जजेस का फैसला होगा उसके हवाले से हम देखेंगे कि क्या होने जा रहा है। जो इसमें थोड़ी सी हैरान कुन बात है वो ये कि सलमान अकरम राजा साहब जो कि डिफेंड करे थे प्राइम मिनिस्टर के बच्चों को, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि वो समझ रहे हैं कि 3 मेंबर बेंच का फैसला होगा। जो मुकदमा लड़ रहे थे उनको भी इस हवाले से कंफ्यूजन थी। लेट्स वॉच हिम। अब यही 3 मेंबर बेंच हतमी फैसला करेगा, कोई सवाल इसमें नहीं है 5 मेंबर बेंच के पास हाथ उठाने का। 5 मेंबर बेंच खत्म हो गया था अपने फैसले के साथ। ये बेंच मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार बेंच है। इसी बेंच ने अब इत्तेफाक की राय से या अक्सरियत से फैसला करना है, और ये फैसला ऐसा नहीं है कि पिछले फैसले के साथ जोड़ के ऊपर पड़ा जाएगा। ये एक अपना फैसला होगा। जो कुछ बहस हुई, जो कुछ मवाद JIT ने इकट्ठा किया, जो इस 3 मेंबर बेंच के सामने था, उस तमाम की बुनियाद पे अब ये 3 मेंबर बेंच की फैसला करेगा। नूरुल आरिफीन, ये जो कंफ्यूजन हमें नजर आई, उसका क्या असर पड़ेगा उस तरीक़ेकार पे जिस तरह से मुकदमा लड़ा गया, अगर वकील को पता ही नहीं है कि वो क्या मुकदमा लड़े हैं? कंफ्यूज तो मैं भी हूँ गुफ्तगू सुन करके और शाम से जो होने वाली ट्रांसमिशन है उनको देख करके, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि न जाने नवाज शरीफ साहब की मुस्तकबिल का फ़ैसला होने जा रहा है या खुदा न खास्ता कातिब तकदीर जो है वो पाकिस्तान की बका और माज़ल्लाह फ़ना का फ़ैसला करने जा रहा है। इट्स वेरी सिंपल। सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, एक हुकूमत के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है। एक साहब ने अगर दरोगोई की है तो उनको रिप्लेस करके उनकी जगह कोई और बंदा आ जाएगा और निज़ाम हुकूमत कारोबारी ज़िंदगी चलता रहेगा। हज़ार नाम जो अब याद भी नहीं आते, चमक रहे थे कभी नक्श जावेदां की तरह। ज़िंदगी बहुत जालिम है, लाइफ गोज़ ऑन, किसी के लिए नहीं रुकती। मुल्क किसी के मोहताज नहीं होते, किसी एक शख्सियत के मोहताज नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है, इसका फैसला जजेस को होगा, अल्लाह को होगा, या फिर एक शेख रशीद अहमद को, या तो उनको बीपर पे ले लिया जाए कि वो स्पेक्यूलेट करें कि क्या कर रहे हैं। हमारे पास इतना इल्म, इतनी दानाई नहीं है कि हम अपनी जानिबदारी या गैर जानिबदारी को यूटिलाइज़ करते हुए अपने विजन के थ्रू ये फैसला, इस फैसले में झांक सकें कि कल फैसला क्या आना है। लेकिन मैं तो वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। सपोज नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, देन व्हाट? एक और कोई बंदा आएगा जिसमें नवाज शरीफ साहब को एतमाद होगा, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का नाम लेकर के वो आगे बढ़ेगा, जो रही सही टर्म है वो पूरी की जाएगी और इस तरह जमहूरियत का सफ़र इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पूरा होगा। व्हाट्स द बिग डील? दूसरा बंदा आएगा वो अपनी नाम करेगा, तीसरी हुकूमत आएगी वो अपना काम करेगी। मिलिट्री इंटरवेंशंस का खात्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से हो चुका। सबसे इत्मीनान बख्श बात यह है, बाकी रह गई वो बात जो आपने पहले ब्रेक में की, जिस पे लब कुशाई की इजाज़त चाहूँगा आपसे। चौधरी निसार, एक तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये मामला मेरी समझ में नहीं आया। ये मच हाइप्ड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसको करने की ज़रूरत क्या थी? अगर आपने किसी एक का नाम नहीं लेना, अगर आपने ये लैला मजनू का किस्सा ही अगर छेड़ना था तो ये 30-35 अखबार वालों को बुला करके भी ये कहानी हो सकती थी। आप कैटेगोरिक बात करते हैं, आप मुल्क के वजीर दाखिला हैं, आप बात कर रहे हैं इशारों किनारों में। आप कोई वली तो नहीं है, आप कोई बुजुर्ग तो नहीं है जो रमजिया गुफ्तगू फरमा रहे हैं। आप नाम लीजिए कि मुझे नूरुल आरिफीन सिद्दीकी से ये तकलीफ पहुंची, इसने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में मुझे खींचा था, इसके ऊपर ये मुकदमा अब मैं चलाऊंगा, ले जाइए मुझे कोर्ट, ले जाइए मुझे जेल कर दीजिए। लेकिन ये इस तरह की बात कि आप नाम भी नहीं ले रहे, नवाज शरीफ साहब को नसीहत भी किए जा रहे हैं जैसे आप नवाज शरीफ साहब के बुजुर्ग हों। नवाज शरीफ साहब को आप कैसे नसीहत कर सकते हैं? एक बात मेरी समझ में नहीं आई। और दूसरे जितने लोग नवाज शरीफ साहब के इस वक्त हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जिनको आप खुशामदीन नहीं कह सके, कम से कम इतना तो जुर्रत करते सर। दूसरी बात, आपने कहा कि इस वक्त मुल्क को खतरात जो लाक हैं उनका इदराक 4 मोमिनीन मोमिनात को है, जिनमें से एक खुद वो हैं और 3 जो लोग हैं, 2 फौजी हैं, 2 गैर फौजी हैं। यानी ये 4 लोग कर क्या रहे हैं? पहले तो ये बता दें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और दुनिया को ये ढोल ढपाका करने की जरूरत क्या थी? तो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो कह रहे थे एक प्राइम मिनिस्टर है, एक मैं हूँ, 2 फौजी हैं। ये 4 तो बात ये ना कि प्राइम मिनिस्टर को तो आपने खुद उलझाया हुआ है। मुझे एक बात बताएं, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और एक तरफ आपने उसको ये टेंशन दी हुई है कि पता नहीं चौधरी निसार मुझे रहेंगे या दागे में फारकत दे जाएंगे। तो कम से कम आपको ये तो तय करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। सुप्रीम कोर्ट में कल इस वक्त इस केस का फैसला होने के लिए जा रहा है। अब मैं खुद कंफ्यूज हूं, ईमानदारी की बात है, कि मैं चौधरी निसार को सीरियस लूं, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीरियस लूं जिसका अलिफ बे A to Z मुझे कुछ समझ में नहीं आया, या कल के इस फैसले को।
یہ جو چودھری نثار کے حوالے سے آپ نے کھل کر بات کیا، یہ ہے انٹرسٹنگ، کیونکہ انہوں نے کہا میں چٹان کی طرح کھڑا ہوں، مگر پھر الگ پریس کانفرنس بھی آپ کر رہے ہیں. یہ کون سی چٹان ہے کہ جو پریس کانفرنس کر رہی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا یہ چٹان پریس کانفرنس کا چٹان تھوڑی سی الگ ہو گئی ہے جا کر، وہ چٹان کا ایک پورشن الگ ہو گیا، لیکن وہ پھر ادھر بھی کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ چودھری نثار کی ذاتی شرافت یا ان کی لائلٹی، پرسنل لائلٹی، اس کے اوپر تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے آپ ایک ایس ایم ایس بھی کر دیتے نا تو تمام اخبار والوں تو پہنچ جاتا. اتنے تام جھام یہ 2.5 گھنٹے وہ بریکنگ نیوز کا جمیلہ پالا، اتنی چینلز نے اپنی نشریات روک کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کی ٹرانسمیشن کو نشر کیا، اور اس میں سے نکلا کیا؟ صفر. کل بھی جب بات ہوگی اور معاملات بھی ہیں، لیٹس برنگ ان سیفان ہیئر آلسو، کیونکہ کچھ معاملات یہ بھی کہے جا رہے ہیں کہ اب شاید جب معاملہ آگے چلے گا، اور ابھی وی ڈونٹ نو، ہمیں کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہونے چاہ رہا ہے. یہاں تک کہ کنفیوژن اس پہ بھی تھی کہ 3 ممبر بینچ تھے یا 5 ممبر بینچ تھے، تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم بھی بہت زیادہ کم عقل ہیں. آبویسلی جو ہائیسٹ کورٹ ہے وہ دے آر ویری کلیئر کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے اس مقدمے کو بہت غور سے سنا ہے. کئی دفعہ جب بھی کورٹ روم گئی ہوں یہ فیل ہوتا تھا کہ دے ایبسلوٹلی وہ اس مقدمے کو نہ صرف سنجیدگی سے لے رہے ہیں بلکہ اس کے ہر پہلو کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ انہوں نے اس کی آگے کی معاملات کے بارے میں بھی ضرور سوچا ہوگا. لیکن اگر یہ فیصلہ نیگیٹو ہو جاتا ہے پرائم منسٹر کے لیے، یہ بات صحیح کہی ہے نور العارفی نے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. ڈیموکریسیز میں ایسا ہوتا ہے، مگر انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے ملک میں ابھی ڈیموکریسی اتنی پنپی نہیں ہے، تو اس کو سروائیول کی جنگ خود پرائم منسٹر نے اپنے لیے بنایا ہے، خود پی ایم ایل این نے اپنے لیے بنایا ہے، جس کے حوالے سے پچھلی ٹرانسمیشن میں سیفان نے بھی یہی سوال اٹھایا تھا. یہ ایوالو ہونے میں ٹائم لگے گا ابھی پاکستان کی ڈیموکریسی کو. مگر اگر فیصلہ نیگیٹو جاتا ہے تو بہت سارے معاملات ایف آئی اے کے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی چودھری نثار کے انڈر ہوں گے. تو پھر امتحان کی گھڑی تو تھی، اور کیا یہ گھڑی نظر آ رہی ہے چودھری نثار کو سیفان، جو وہ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں کہہ بھی نہیں سک رہے؟ شاید استعفیٰ دینے سے ان کو لگے گا کہ وہ اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، علیحدہ ہو جائیں گے، تو اس امتحان سے نکل جانا چاہتے ہیں، جو ہو سکتا ہے کل کے فیصلے کے بعد ان کے سر پر آ پڑے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. ایک ان کی وہ سہولت کار والی پریس کانفرنس تھی جو آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے دنوں میں فوج کو جب بلایا گیا یا فوج کو آواز دی گئی یا سہولت کار بننے کو کہا گیا، لیٹس بی پولیٹیکلی کریکٹ. سو پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیز کے پریشر کے اوپر آ کر بدلا گیا اس معاملے کو، اور ایک وہ بڑی لمبی پریس کانفرنس کی چودھری نثار نے جس میں سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایگزیکٹلی کیا کہہ رہے تھے. اور آج پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہیں کھڑا ہوں، میرا نام بھی وہی ہے، میں ساتھ بھی انہی کے ہوں، میں باتیں بھی وہی کر رہا ہوں، مگر پریس کانفرنس میں کر رہا ہوں. there was no news there. do you agree? لیکن پھر یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ آپ نے جو ساؤنڈ بائٹ سنائی ہے سلمان اکرم راجہ کی، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ جس طرح سے لگ یہ رہا ہے کہ ایک تو فیصلہ کیا آئے گا اس پر ایکسپیکٹیشن تھی، لیکن یہ جو ابھی ہوا ہے کہ 5 رکنی بینچ، یہ ایک شوق ہے لیگل ٹیم کے لیے پرائم منسٹر کی. کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی جب یہ بات ڈسکس سلمان اکرم راجہ جب کیونکہ انہوں نے لیگل کنسلٹیشن دی ہوگی آگے پرائم منسٹر کی فیملی کو، اور انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ 3 بینچ ہی سنائے گی، تو یہ ایک بہت بڑا شوق ہے. یہ بڑا ایک میجر ساؤنڈ بائٹ ہے جو آپ نے ابھی سنایا تھا. تو اس کا مطلب ان کے لیے پہلا شوق تو یہ آ گیا کہ اگر آپ اپنا پروگرام تیار کرتے ہیں سیفان، تو آپ یہی سوچ کے کرتے ہیں نا کہ آج کی کہانی یہ ہے، آج میں نے اس آڈینس کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. آپ کو یہ بھی نہ پتا آپ کی آڈینس کون ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آگے پروسیجر کیا ہے، تو وہ پروگرام ہم کیسے تیار کریں گے ایگزیکٹلی اگر اس لائر کو پتہ ہی نہیں ہے، یا ان کو اس معاملے میں جس کا ابھی جسٹس یہ صاحبہ یہ کہی تھی کہ کیونکہ یہ نئے طریقے ہے ایک قسم کا جو پہلے نہیں اس کو ایکسرسائز کیا گیا، شاید یہ وجہ ہو. لیکن میں ایک اور رائے بھی آپ کو سنانا چاہوں گی. شاہ خاور صاحب اسی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ہی واز ایبسلیٹلی کلیئر اینڈ اگین حیران کن طور پر ان کی رائے مائنورٹی تھی میرے پروگرام میں، بیکاز اکثریت کا خیال یہ تھا 3 ممبر ہے، بٹ شاہ خاور صاحب گیو اے ریزن. لیٹس لسن ٹو ہم. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس بینچ کے سامنے پیش ہوں گی جو کہ 5 ممبرز بینچ تھا. گو کہ ان کی وہ پچھلی والی ججمنٹ جو ہے وہ فائنلٹی اٹین کر چکی ہے. اس کے نتیجے میں ایک چیز جو وجود میں آئی وہ جے آئی ٹی آئی تھی، اور جے آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو بھی ان کو پیرامیٹرز جو بھی ان کو ٹرمز دیے گئے تھے. اب یہ ہے کہ فائنل ججمنٹ ول بی ڈیسائیڈڈ بائی دی سیم بینچ 5 ممبرز بینچ. سیفان اگرچہ وہ کلیئر ہیں، یہاں پہ بھی ایک اگین ابہام نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اگرچہ وہ ججمنٹ فائنلٹی تھی، فائنل تھی، جسٹس صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ ابھوری تھی. تو یہاں پہ اب ہمیں ایک اور کنفیوژن نظر آ رہی ہے. یہ کنفیوژن تو ہے، اور جب ہم لوگوں کو کنفیوژن ہے، ہماری تو کوئی اہمیت نہیں. جو لیگل مائنڈز ہیں جو کیس لڑ رہے ہیں
ان کو کنفیوژن ہے. جب اتنے محترم شخصیات جو لیگلی ان تمام معاملات کو دیکھتی ہیں سمجھتی ہیں ان کو کنفیوژن ہے, تو کنفیوژن تو ہے, اور شاید پہلے دن سے کنفیوژن ہے. جو کنفیوژن ہمیں کورٹ روم میں بھی نظر آتا تھا دلائل دیتے وقت, بہت سے معاملات کے اندر, دلائل کے اندر, بہت سے ثبوتوں کو لے کے, ڈاکیومنٹس کو لے کے, ایویڈنسز کو لے کے, یہ سارے معاملات تھے. لیکن اس پوری صورتحال میں فریہ چودھری نثار صاحب جو آج انہوں نے بات کی, جو آپ نے سے پہلے پوچھا تھا, چودھری نثار صاحب کے پاس آج یقینی طور پر اگر وہ کوئی لوز شاٹ کھیلتے تو میرے خیال سے پی ٹی آئی جو اس وقت وہ اس کے تمام کیچنگ پوزیشن سے فیلڈرز کھڑے ہوئے تھے, اور وہ ان کی ایک بھی بات, ایک بھی اسٹیٹمنٹ پکڑی آ سکتی تھی, اس پر پورا نیریٹو پریس کانفرنسز ہو سکتی تھی. تو انہوں نے جو کچھ باتیں کی اور کچھ باتیں نہیں کی, اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اپوزیشن کو یا دیگر اسٹیک ہولڈرز کو کوئی چیز لوز بال کی صورت میں نہیں دینا چاہتے ہوں. لیکن ایک بات جو انہوں نے نصیحت کی پرائم منسٹر کو کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کیجئے گا, اگر فیصلہ خلاف آتا ہے اور اگر فیصلہ فیور میں آتا ہے تو قدم جمائیے گا, یعنی عاجزی کا مظاہرہ کیجئے گا. یہ جو انہوں نے اس وقت تجویز دی ہے پرائم منسٹر کو, اس وقت اس گھڑی میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ پی ایم ایل این کی جو اس وقت لیگل ٹیم ہے, سیاسی جو رفقا ہیں جو تمام اس وقت مشاورت کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ, کیا وہ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں, کہیں یہ رائے تو نہیں آ رہی کہ آپ تحمل کا مظاہرہ نہ کیجئے گا, اگر خلاف فیصلہ آئے آپ عاجزی کا مظاہرہ نہ کیجئے گا, کیونکہ جو کنفرنٹیشن کی ایک فضا ہے جو پہلے دن سے ہے, جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں, ہم آپ سن رہے ہیں, اور جس فضا کے اندر ہم نے بڑی بڑی پریس کانفرنسز نہال ہاشمی صاحب جیسے لوگ بھی دیکھیں اور دیگر لوگ بھی دیکھیں, تو اس کنفرنٹیشن کی فضا میں پرائم منسٹر کو رائے کیا دی جاتی ہے. چودھری صاحب نے رائے بالکل ٹھیک دی ہے. اور دوسری اہم بات یہ, انہوں نے جو جس طرح آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ رائے دے رہے تھے اور تجویز دے رہے تھے, اس کا مطلب ان کو علم تھا کہ فیصلہ آج یا کل ایک دو دن کے اندر اناؤنس ہونا ہے. اب اگر ایک سینئر وزیر کو علم تھا تو یقینی طور پر وزیر اعظم کو اور دیگر کابینہ کے وزراء کو بھی اس بارے میں علم ہونا چاہیے کہ فیصلہ آنے والا ہے. تو یہ بات جو سفان آپ نے کہی نا, فیصلہ کی علم تھا ان کو, then it makes sense, کیونکہ پھر انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کل فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر لیٹس بی آنیسٹ ایز نیوز پیپل وی نو کہ پھر چودھری نثار کی وہ اہمیت نہیں رہنی ہے جب ایک دفعہ فیصلہ آ جاتا ہے, پھر وہ جو ہے سٹوری بیک سٹیج والی سٹوری بن جائے گی. سو ہی پروبیبلی میڈ اے لاسٹ اٹیمپٹ پرائم منسٹر کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ بات صحیح ہے جو آپ نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ غور طلب بات ہی ہے جنہوں نے کہا کہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس بھی یہی خبریں ہیں پی ایم ایل این کے اندرونی کیمپ سے کہ ہم ڈٹ جائیں گے, ہم بات نہیں مانیں گے. اور یہ خبریں کیا, یہ تو کھل کر وہ کہتے بھی ہیں آ کر ہر جگہ کہ ہم کوئی غلط بات ہوئی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے, عوام نہیں مانے گی, عوامی فیصلہ آیا تو عوام ریجیکٹ کر دے گی. سو کانفرنٹیشنل فضا تو بڑے عرصے سے ہم بنی ہوئی دیکھ رہے ہیں, اور اس فضا میں شاید چودھری نثار کی یہ نصیحت کہ آپ کو ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے ویلکم ٹو دا ایئرز نہیں تھی, اور ان کو نے شاید سمجھا کہ یہ طریقہ ہے کہ میں ایک اور اٹیمپٹ کروں ٹو ریچ آؤٹ دا پرائم منسٹر. ہو سکتا ہے کہ شاید یہی بات ہو. نہیں, اور اس میں ایک اور بات بھی ہے فریق, یہ تو آپ نے صحیح اہم طرف نشاندہی کی. اندر فضا جو ہے وہ آپ کو بھی زیادہ تر آگاہ ہے کہ پی ایم ایل این کے کیمپ میں جو کنفرنٹیشن والی بات ہے وہ سب چیزیں, لیکن ان کو ایک تو علم تھا اس بات کا کہ فیصلہ آئے گا. دوسری اہم بات یہ کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ یعنی پرائم منسٹر انہوں نے یہ بتا دیا کہ ملک کو جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ شدید خطرات لاحق ہیں, اور 4 یا 5 شخصیات ایسی ہیں جن کے علم میں ہے کہ وہ کیا خطرات ہیں. لیکن حیران کن طور پر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ 1.25 ماہ یا 2 ماہ ہو چکے ہیں میری وزیر اعظم سے اعلیٰ سطح پر کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے. ہم یہ بھی اس سے پہلے جانتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب اور چودھری نثار صاحب کے جو آپسی معاملات ہیں تو ڈیفینس منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کی بھی آپس میں کوئی روابط نہیں ہے, یہ ہم جانتے ہیں, اور پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر 1.5-2 مہینے سے رابطے نہیں کر رہے. ایسی صورتحال میں جب چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بادل اس پر چھائے ہوئے ہیں, گھٹا چھائی ہوئی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ملک کو خطرات لاحق ہیں, اور ملک کا وزیر اعظم اور ملک کا وزیر داخلہ وہ 2 مہینے تک ملاقات ہی نہیں کرتے, مشاورت ہی نہیں کرتے, تو یہ بڑا کنسرننگ بات ہے. اور یہ تمام کوارٹرز کی نہیں کنسرننگ ہونی چاہیے جو سن رہے ہیں اس وقت, کیونکہ اگر ان سیاسی اختلافات یہ بڑی خطرناک بات ہے. بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, وقفے کی طرف ہمیں جانا پڑا, یہ بات بالکل اینڈ ویلکم بیک. کل 5 ممبر بینچ پاناما کیس کے حوالے سے اپنا حتمی ڈیسیجن دے گا. پہلے جو ڈیسیجن آیا جس پہ بہت مٹھائیاں بھی بانٹی گئیں پی ایم ایل این کی طرف سے, اب وہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شاید اس فیصلے کو حتمی سمجھ لیا گیا, اگرچہ وہ صرف عبوری فیصلہ تھا. جے آئی ٹی کی رپورٹ کو جہاں ان 3 ممبرز نے دیکھا ہے, انہوں نے اس کو اوور سی کیا ہے, مگر دیکھا اس 5 ممبر بینچ نے بھی ہے,
اور کل جو بھی فیصلہ آئے گا اس میں 2 کی رائے ہمیں پہلے سے پتہ ہے. باقی جو بھی ججز کا فیصلہ ہوگا اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. جو اس میں تھوڑی سی حیران کن بات ہے وہ یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ ڈیفینڈ کرے تھے پرائم منسٹر کے بچوں کو, انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ 3 ممبر بینچ کا فیصلہ ہوگا. جو مقدمہ لڑ رہے تھے ان کو بھی اس حوالے سے کنفیوژن تھی. لیٹس واچ ہم. اب یہی 3 ممبر بینچ حتمی فیصلہ کرے گا, کوئی سوال اس میں نہیں ہے 5 ممبر بینچ کے پاس واپس جانے کا. 5 ممبر بینچ ختم ہو گیا تھا اپنے فیصلے کے ساتھ. یہ بینچ مکمل طور پہ خود مختار بینچ ہے. اسی بینچ نے اب اتفاق رائے سے یا اکثریت سے فیصلہ کرنا ہے, اور یہ فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ پچھلے فیصلے کے ساتھ جوڑ کر پڑا جائے گا. یہ ایک اپنا فیصلہ ہوگا. جو کچھ بحث ہوئی, جو کچھ مواد سی آئی ٹی نے اکٹھا کیا جو اس 3 ممبر بینچ کے سامنے تھا, اس تمام کی بنیاد پہ اب یہ 3 ممبر بینچ ہی فیصلہ کرے گا. نور العارفین, یہ جو کنفیوژن ہمیں نظر آئی اس کا کیا اثر پڑے گا اس طریقہ کار پہ جس طرح سے مقدمہ لڑا گیا, اگر وکیل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا مقدمہ لڑے ہیں؟ کنفیوز تو میں بھی ہوں گفتگو سن کر کے اور شام سے جو ہونے والی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو دیکھ کر کے, کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ نہ جانے نواز شریف صاحب کی مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے یا خدا نخواستہ کاتب تقدیر جو ہے وہ پاکستان کی بقا اور معاذ اللہ فنا کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے. اٹس ویری سمپل. سپریم کورٹ میں ایک کیس گیا تھا, ایک حکومت کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے. ایک صاحب نے اگر دروغ گوئی کی ہے تو ان کو ریپلیس کر کے ان کی جگہ کوئی اور بندہ آ جائے گا اور نظام حکومت کاروباری زندگی چلتا رہے گا. 1000 نام جو اب یاد بھی نہیں آتے, چمک رہے تھے کبھی نقش جاویداں کی طرح. زندگی بہت ظالم ہے, لائف گوز آن, کسی کے لیے نہیں رکتی. ملک کسی کے محتاج نہیں ہوتے, کسی ایک شخصیت کے محتاج نہیں ہوتے. سپریم کورٹ میں کیا ہونے والا ہے اس کا فیصلہ ججز کو ہوگا, اللہ کو ہوگا, یا پھر ایک شیخ رشید احمد کو, یا تو ان کو بیپر پہ لے لیا جائے کہ وہ اسپیکولیٹ کریں کہ کیا کر رہے ہیں. ہمارے پاس اتنا علم, اتنی دانائی نہیں ہے کہ ہم اپنی جانبداری یا غیر جانبداری کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے ویژن کے تھرو یہ فیصلہ, اس فیصلے میں جھانک سکیں کہ کل فیصلہ کیا آنا ہے. لیکن میں تو ورسٹ سینیرو کی بات کر رہا ہوں. سپوز نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے, دین واٹ؟ ایک اور کوئی بندہ آئے گا جس پہ نواز شریف صاحب کو اعتماد ہوگا, نواز شریف صاحب کی حکومت کا نام لے کر کے وہ آگے بڑھے گا, جو رہی صحیح ٹرم ہے وہ پوری کی جائے گی, اور اس طرح جمہوریت کا سفر انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو پورا ہوگا. واٹس دی بگ ڈیل؟ دوسرا بندہ آئے گا وہ اپنی نام کرے گا, تیسری حکومت آئے گی وہ اپنا کام کرے گی. ملٹری انٹرونشنز کا خاتمہ الحمدللہ پاکستان سے ہو چکا. سب سے اطمینان بخش بات یہ ہے, باقی رہ گئی وہ بات جو آپ نے پہلے بریک میں کی جس پہ لب کشائی کی اجازت چاہوں گا آپ سے. چودھری نثار, ایک تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آیا. یہ مچ ہائپڈ جو پریس کانفرنس تھی اس کو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آپ نے کسی ایک کا نام نہیں لینا, اگر آپ نے یہ لیلا مجنو کا قصہ ہی اگر چھیڑنا تھا تو یہ 30-35 اخبار والوں کو بلا کر کے بھی یہ کہانی ہو سکتی تھی. آپ کیٹیگورک بات کرتے ہیں, آپ ملک کے وزیر داخلہ ہیں, آپ بات کر رہے ہیں اشاروں کنایوں میں. آپ کوئی ولی تو نہیں ہیں, آپ کوئی بزرگ تو نہیں ہیں جو رمزیہ گفتگو فرما رہے ہیں. آپ نام لیجئے کہ مجھے نور العارفین صدیقی سے یہ تکلیف پہنچی, اس نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں مجھے کھینچا تھا, اس کے اوپر یہ مقدمہ اب میں چلاؤں گا, لے جائیے مجھے کورٹ, لے جائیے مجھے جیل کر دیجئے. لیکن یہ اس طرح کی بات کہ آپ نام بھی نہیں لے رہے, نواز شریف صاحب کو نصیحت بھی کیے جا رہے ہیں جیسے آپ نواز شریف صاحب کے بزرگ ہوں. نواز شریف صاحب کو آپ کیسے نصیحت کر سکتے ہیں؟ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. اور دوسرے جتنے لوگ نواز شریف صاحب کے اس وقت ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, جن کو آپ خوشامدین نہیں کہہ سکے, کم از کم اتنا تو جرت کرتے سر. دوسری بات آپ نے کہا کہ اس وقت ملک کو خطرات جو لاحق ہیں ان کا ادراک 4 مومنین مومنات کو ہے, جن میں سے ایک خود وہ ہیں اور 3 جو لوگ ہیں, 2 فوجی ہیں 2 غیر فوجی ہیں. یعنی یہ 4 لوگ کر کیا رہے ہیں پہلے تو یہ بتا دیں. یہ پریس کانفرنس کر کے اور دنیا کو یہ ڈھول ڈپاکا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک تو پرائم منسٹر ہے نا, وہ کہہ رہے تھے ایک پرائم منسٹر ہے, ایک میں ہوں, اور 2 فوجی ہیں. یہ 4 بات یہ ہے نا کہ پرائم منسٹر کو تو آپ نے خود الجھایا ہوا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, پرائم منسٹر اس وقت اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اور ایک طرف آپ نے اس کو یہ ٹینشن دی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں چودھری نثار مجھے رہیں گے یا داغے میں فارغت دے جائیں گے. تو کم از کم آپ کو یہ تو طے کرنا ہے کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے. سپریم کورٹ میں کل اس وقت اس کیس کا فیصلہ ہونے کے لیے جا رہا ہے. اب میں خود کنفیوز ہوں, ایمانداری کی بات ہے, کہ میں چودھری نثار کو سیریس لوں, میں اس پریس کانفرنس کو سیریس لوں جس کا الف بے اے ٹو زی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا, یا کل کے اس فیصلے کو. یہ جو چودھری نثار کے حوالے سے آپ نے کھول کر بات کی, یہ ہے انٹرسٹنگ, کیونکہ انہوں نے کہا میں چٹان کی طرح کھڑا ہوں, مگر پھر الگ پریس کانفرنس بھی آپ کر رہے ہیں. یہ کون سی چٹان ہے کہ جو پریس کانفرنس کر رہی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا. یہ چٹان پریس کانفرنس کا چٹان تھوڑی سی الگ ہو گئی ہے جا کر, وہ چٹان کا ایک پورشن الگ ہو گیا, لیکن وہ پھر ادھر بھی کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ چودھری نثار کی ذاتی شرافت یا ان کی لائلٹی, پرسنل لائلٹی, اس کے اوپر تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے آپ ایک ایس ایم ایس بھی کر دیتے نا تو تمام اخبار والوں تو پہنچ جاتا.
اتنے تام جھام یہ 2.5 گھنٹے وہ بریکنگ نیوز کا جمیلہ پالا, اتنی چینلز نے اپنی نشریات روک کر کے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کی ٹرانسمیشن کو نشر کیا, اور اس میں سے نکلا کیا؟ 0. کل بھی جب بات ہوگی اور معاملات بھی ہیں, لیٹس برنگ ان سیفان ہیئر آلسو, کیونکہ کچھ معاملات یہ بھی کہے جا رہے ہیں کہ اب شاید جب معاملہ آگے چلے گا, اور ابھی وی ڈونٹ نو, ہمیں کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہونے چاہ رہا ہے. یہاں تک کہ کنفیوژن اس پہ بھی تھی کہ 3 ممبر بینچ تھے یا 5 ممبر بینچ تھے, تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم بھی بہت زیادہ کم عقل ہیں. آبویسلی جو ہائیسٹ کورٹ ہے وہ دے آر ویری کلیئر کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے اس مقدمے کو بہت غور سے سنا ہے. کئی دفعہ جب بھی کورٹ روم گئی ہوں یہ فیل ہوتا تھا کہ دے آر ایبسولوٹلی وہ اس مقدمے کو نہ صرف سنجیدگی سے لے رہے ہیں بلکہ اس کے ہر پہلو کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ انہوں نے اس کی آگے کی معاملات کے بارے میں بھی ضرور سوچا ہوگا. لیکن اگر یہ فیصلہ نیگیٹو ہو جاتا ہے پرائم منسٹر کے لیے, یہ بات صحیح کہی ہے نور العارفین نے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا, ڈیموکریسیز میں ایسا ہوتا ہے, مگر انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے ملک میں ابھی ڈیموکریسی اتنی پنپی نہیں ہے, تو اس کو سروائیول کی جنگ خود پرائم منسٹر نے اپنے لیے بنایا ہے, خود پی ایم ایل این نے اپنے لیے بنایا ہے, جس کے حوالے سے پچھلی ٹرانسمیشن میں سیفان نے بھی یہی سوال اٹھایا تھا. یہ ایوالو ہونے میں ٹائم لگے گا ابھی پاکستان کی ڈیموکریسی کو, مگر اگر فیصلہ نیگیٹو جاتا ہے تو بہت سارے معاملات ایف آئی اے کے ہیں, بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی چودھری نثار کے انڈر ہوں گے. تو پھر امتحان کی گھڑی تو تھی, اور کیا یہ گھڑی نظر آ رہی ہے چودھری نثار کو سیفان, جو وہ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں, کہہ بھی نہیں سک رہے, شاید استعفیٰ دینے سے ان کو لگے گا کہ وہ اپنے آپ کو الگ کر لیں گے, علیحدہ ہو جائیں گے, تو اس امتحان سے نکل جانا چاہتے ہیں, جو ہو سکتا ہے کل کے فیصلے کے بعد ان کے سر پر آ پڑے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. ایک ان کی وہ سہولت کار والی پریس کانفرنس تھی جو آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے دنوں میں فوج کو جب بلایا گیا یا فوج کو آواز دی گئی یا سہولت کار بننے کو کہا گیا, لیٹس بی پولیٹیکلی کریکٹ, سو پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیز کے پریشر کے اوپر آ کر بدلا گیا اس معاملے کو, اور ایک وہ بڑی لمبی پریس کانفرنس کی چودھری نثار نے جس میں سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایگزیکٹلی کیا کہہ رہے تھے. اور آج پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہیں کھڑا ہوں, میرا نام بھی وہی ہے, میں ساتھ بھی انہی کے ہوں, میں باتیں بھی وہی کر رہا ہوں, مگر پریس کانفرنس میں کر رہا ہوں. there was no news there. do you agree? لیکن پھر یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن اس سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ آپ نے جو ساؤنڈ بائٹ سنائی ہے سلمان اکرم راجہ کی, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ جس طرح سے لگ یہ رہا ہے کہ ایک تو فیصلہ کیا آئے گا اس پر ایکسپیکٹیشن تھی, لیکن یہ جو ابھی ہوا ہے کہ 5 رکنی بینچ, یہ ایک شوق ہے لیگل ٹیم کے لیے پرائم منسٹر کی, کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی جب یہ بات ڈسکس سلمان اکرم راجہ جب, کیونکہ انہوں نے لیگل کنسلٹیشن دی ہوگی آگے پرائم منسٹر کی فیملی کو, اور انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ 3 بینچ ہی سنائے گی, تو یہ ایک بہت بڑا شوق ہے, یہ بڑا ایک میجر ساؤنڈ بائٹ ہے جو آپ نے ابھی سنایا تھا. تو اس کا مطلب ان کے لیے پہلا شوق تو یہ آ گیا. کہ اگر آپ اپنا پروگرام تیار کرتے ہیں سیفان, تو آپ یہی سوچ کے کرتے ہیں نا کہ آج کی کہانی یہ ہے, آج میں نے اس آڈینس کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. آپ کو یہ بھی نہ پتا آپ کی آڈینس کون ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آگے پروسیجر کیا ہے, تو وہ پروگرام ہم کیسے تیار کریں گے ایگزیکٹلی اگر اس لائر کو پتہ ہی نہیں ہے, یا ان کو اس معاملے میں جس کا ابھی جسٹس یہ صاحبہ یہ کہی تھی کہ کیونکہ یہ نئے طریقے ہے ایک قسم کا جو پہلے نہیں اس کو ایکسرسائز کیا گیا, شاید یہ وجہ ہو. لیکن میں ایک اور رائے بھی آپ کو سنانا چاہوں گی. شاہ خاور صاحب اسی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ہی واز ایبسلیٹلی کلیئر, اینڈ اگین حیران کن طور پر ان کی رائے مائنورٹی تھی میرے پروگرام میں, بیکاز اکثریت کا خیال یہ تھا 3 ممبر ہے, بٹ شاہ خاور صاحب گیو اے ریزن. لیٹس لسن ٹو ہم. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس بینچ کے سامنے پیش ہوں گی جو کہ 5 ممبرز بینچ تھا. گو کہ ان کی وہ پچھلی والی ججمنٹ جو ہے وہ فائنلٹی اٹین کر چکی ہے. اس کے نتیجے میں ایک چیز جو وجود میں آئی وہ جے آئی ٹی آئی تھی, اور جے آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو بھی ان کو پیرامیٹرز جو بھی ان کو ٹرمز دیے گئے تھے. اب یہ ہے کہ فائنل ججمنٹ ول بی ڈیسائیڈڈ بائی دی سیم بینچ 5 ممبرز بینچ. سیفان اگرچہ وہ کلیئر ہیں, یہاں پہ بھی ایک اگین ابہام نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اگرچہ وہ ججمنٹ فائنلٹی تھی, فائنل تھی, جسٹس صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ ابھوری تھی. تو یہاں پہ اب ہمیں ایک اور کنفیوژن نظر آ رہی ہے. یہ کنفیوژن تو ہے, اور جب ہم لوگوں کو کنفیوژن ہے, ہماری تو کوئی اہمیت نہیں. جو لیگل مائنڈز ہیں جو کیس لڑ رہے ہیں ان کو کنفیوژن ہے, جب اتنے محترم شخصیات جو لیگلی ان تمام معاملات کو دیکھتی ہیں سمجھتی ہیں ان کو کنفیوژن ہے. تو کنفیوژن تو ہے, اور شاید پہلے دن سے کنفیوژن ہے.
جو کنفیوژن ہمیں کورٹ روم میں بھی نظر آتا تھا دلائل دیتے وقت، بہت سے معاملات کے اندر دلائل کے اندر بہت سے ثبوتوں کو لے کے، ڈاکیومنٹس کو لے کے، ایویڈنسز کو لے کے یہ سارے معاملات تھے. لیکن اس پوری صورتحال میں فریہ چودھری نثار صاحب جو آج انہوں نے بات کی، جو آپ نے اس سے پہلے پوچھا تھا، چودھری نثار صاحب کے پاس آج یقینی طور پر اگر وہ کوئی لوز شاٹ کھیلتے تو میرے خیال سے پی ٹی آئی جو اس وقت وہ اس کے تمام کیچنگ پوزیشن سے فیلڈرز کھڑے ہوئے تھے اور وہ ان کی ایک بھی بات، ایک بھی اسٹیٹمنٹ پکڑی آ سکتی تھی، اس پر پورا نیریٹو پریس کانفرنسز ہو سکتی تھی. تو انہوں نے جو کچھ باتیں کی اور کچھ باتیں نہیں کی، اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اپوزیشن کو یا دیگر اسٹیک ہولڈرز کو کوئی چیز لوز بال کی صورت میں نہیں دینا چاہتے ہوں. لیکن ایک بات جو انہوں نے نصیحت کی پرائم منسٹر کو کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کیجئے گا اگر فیصلہ خلاف آتا ہے، اور اگر فیصلہ فیور میں آتا ہے تو قدم جمائیے گا، یعنی عاجزی کا مظاہرہ کیجئے گا. یہ جو انہوں نے اس وقت تجویز دی ہے پرائم منسٹر کو، اس وقت اس گھڑی میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ پی ایم ایل این کی جو اس وقت لیگل ٹیم ہے، سیاسی جو رفقا ہیں جو تمام اس وقت مشاورت کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، کیا وہ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں؟ کہیں یہ رائے تو نہیں آ رہی کہ آپ تحمل کا مظاہرہ نہ کیجئے گا، اگر خلاف فیصلہ آئے آپ عاجزی کا مظاہرہ نہ کیجئے گا؟ کیونکہ جو کنفرنٹیشن کی ایک فضا ہے جو پہلے دن سے ہے، جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ سن رہے ہیں، اور جس فضا کے اندر ہم نے بڑی بڑی پریس کانفرنسز نہال ہاشمی صاحب جیسے لوگ بھی دیکھیں اور دیگر لوگ بھی دیکھیں، تو اس کنفرنٹیشن کی فضا میں پرائم منسٹر کو رائے کیا دی جاتی ہے؟ چودھری صاحب نے رائے بالکل ٹھیک دی ہے. اور دوسری اہم بات یہ انہوں نے جس طرح آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ رائے دے رہے تھے اور تجویز دے رہے تھے، اس کا مطلب ان کو علم تھا کہ فیصلہ آج یا کل ایک دو دن کے اندر اناؤنس ہونا ہے. اب اگر ایک سینئر وزیر کو علم تھا تو یقینی طور پر وزیر اعظم کو اور دیگر کابینہ کے وزراء کو بھی اس بارے میں علم ہونا چاہیے کہ فیصلہ آنے والا ہے. تو یہ بات جو سفان آپ نے کہی نا، فیصلہ کی علم تھا ان کو، then it makes sense، کیونکہ پھر انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کل فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر لیٹس بی آنیسٹ ایز نیوز پیپل وی نو کہ پھر چودھری نثار کی وہ اہمیت نہیں رہنی ہے جب ایک دفعہ فیصلہ آ جاتا ہے، پھر وہ جو ہے سٹوری بیک سٹیج والی سٹوری بن جائے گی. سو ہی پروبیبلی میڈ اے لاسٹ اٹیمپٹ پرائم منسٹر کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ بات صحیح ہے جو آپ نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ غور طلب بات ہی ہے جنہوں نے کہا کہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بھی یہی خبریں ہیں پی ایم ایل این کے اندرونی کیمپ سے کہ ہم ڈٹ جائیں گے، ہم بات نہیں مانیں گے. اور یہ خبریں کیا ہیں، یہ تو کھل کر وہ کہتے نہیں ہیں آ کر ہر جگہ کہ ہم کوئی غلط بات ہوئی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، عوام نہیں مانے گی، عوامی فیصلہ آیا تو عوام ریجیکٹ کر دے گی. سو کانفرنٹیشنل فضا تو بڑے عرصے سے ہم بنی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور اس فضا میں شاید چودھری نثار کی یہ نصیحت کہ آپ کو ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے ویلکم ٹو دا ایئرز نہیں تھی. اور ان کو نے شاید سمجھا کہ یہ طریقہ ہے کہ میں ایک اور اٹیمپٹ کروں ٹو ریچ آؤٹ دا پرائم منسٹر. ہو سکتا ہے کہ شاید یہی بات ہو. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے فریق، یہ تو آپ نے صحیح اہم طرف نشاندہی کی. اندر فضا جو ہے وہ آپ کو بھی زیادہ تر آگاہ ہے کہ پی ایم ایل این کے کیمپ میں جو کنفرنٹیشن والی بات ہے وہ سب چیزیں، لیکن ان کو ایک تو علم تھا اس بات کا کہ فیصلہ آئے گا. دوسری اہم بات یہ کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ یعنی پرائم منسٹر انہوں نے یہ بتا دیا کہ ملک کو جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ شدید خطرات لاحق ہیں اور 4 یا 5 شخصیات ایسی ہیں جن کے علم میں ہے کہ وہ کیا خطرات ہیں. لیکن حیران کن طور پر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ 1.25 ماہ یا 2 ماہ ہو چکے ہیں میری وزیر اعظم سے اعلیٰ سطح پر کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے. ہم یہ بھی اس سے پہلے جانتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب اور چودھری نثار صاحب کے جو آپسی معاملات ہیں تو ڈیفینس منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کی بھی آپس میں کوئی روابط نہیں ہے، یہ ہم جانتے ہیں، اور پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر 1.5-2 مہینے سے رابطے نہیں کر رہے. ایسی صورتحال میں جب چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بادل اس پر چھائے ہوئے ہیں، گھٹا چھائی ہوئی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ملک کو خطرات لاحق ہیں، اور ملک کا وزیر اعظم اور ملک کا وزیر داخلہ وہ 2 مہینے تک ملاقات ہی نہیں کرتے، مشاورت ہی نہیں کرتے، تو یہ بڑا کنسرننگ بات ہے. اور یہ تمام کوارٹرز کی نہیں کنسرننگ ہونی چاہیے جو سن رہے ہیں اس وقت، کیونکہ اگر ان سیاسی اختلافات یہ بڑی خطرناک بات ہے. بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. وقفے کی طرف ہمیں جانا پڑا. یہ بات بالکل